मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है पिछड़ों के लिए। पीडीएम ने हुकूमत की तरफ से एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात की ऑर्डिनेंस बशमूल वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और उसे प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ और मौलाना साहब ने उसकी सदारत की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी शरीक हुए, मरीम साहिबा भी शरीक हुई और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए लंदन से इस इजलास के अंदर शरीक हुए। और बाकी जो जमातें 8 हैं जमातें हैं इंक्लूडिंग PMLN, वो भी इसमें शिरकत उनकी। पीपल्स पार्टी और ANP जो है आपको मालूम है कि वो इससे बाहर हैं। लेकिन जो PDM का एक मौक़िफ़ था, एक एजेंडा था जिसके तहत उसको पिछले साल सितंबर में फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, वो 26 नुकात थे। लेकिन आज का जो हमने बाद में एक डिक्लेरेशन देखा, जो 7 नुकात उठाए गए इस इजलास के अंदर, उसमें वो एक ताकत और कुव्वत और वो जज्बा जो है वो PDM के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सेनेट के जो मार्च के अंदर इंतखाबात हुए थे उसमें जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान इख्तलाफात सामने उभर कर आए थे, ख़ासकर अपोजिशन लीडर के हवाले से, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको पीपल्स पार्टी ने बनवाया। और उसमें कहा यह जाता है कि बाप पार्टी जो है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, जो हुकूमत की इत्तेहादी है, उससे चूँकि पीपल्स पार्टी ने वोट लिए, उनकी तायीद ली, उन्होंने सपोर्ट ली, इस वजह से PMLN जो है वो खुश नहीं थी और PDM के ज़रिए उन्होंने एक उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी, जवाब तलब किया, जिसको पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उसको। सो ये वो वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर PDM जो है वो इनफेक्टिव हो गई पिछले 2 माह के दौरान। और आज का जो इजलास था और जो बॉडी लैंग्वेज थी PDM की क़यादत की, वो कोई इतनी ज़्यादा हमें सपोर्टिव या कोई इतनी ज़्यादा भरपूर या कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह है कि वो जो लिखा हुआ पेपर था, डिक्लेरेशन या जो भी नुकात थे, उसको मौलाना साहब ने पढ़ा और फिर एक सवाल हुआ ANP और पीपल्स पार्टी के हवाले से, और उन्होंने कहा जी कि ये नॉन इशू है, लिहाजा हम इस पे टाइम अपना ज़ाया नहीं किया हमने। लगता यह है कि अपोजिशन के अंदर जो तकसीम है उसने हुकूमत को एक नई लाइफ जो है, पॉलिटिकल लाइफ जो है वो फराम की है, पार्लिमानी लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है उनको फराम की है। अब उन्होंने एक फ़ैसला तो किया है कि हम 4 जुलाई के अंदर जो है वो सवात में एक एहतजाज करेंगे, 29 को कराची में एक जलसा करेंगे, 14 अगस्त को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर वो एक आई डोंट नो कि रैली होगी, कोई जलसा होगा, वो एक आज ऐलान हमने देखा। लेकिन जो 26 नुकात थे, लगता यह है कि वो सारे के सारे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि जो बड़ी 2 जमातें थी अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके दरमियान जो तकसीम पैदा और वो इक़्तिदार की जंग थी, सबको मालूम है, उस वजह से अपोजिशन जो है वो कमज़ोर हो गई है। इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर ओन अब्बास साहब, आप PTI के सेंट्रल लीडर हैं, बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी के आप सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, आज जो बात अंदर डिस्कशन हुई थी वो ज़ाहिर है कि आप लोगों की जमात और ANP के हवाले से हुई, जिसका उन्होंने तस्करा तो नहीं किया, लेकिन ज़राए यही बताते हैं और सारा दिन मीडिया के अंदर भी ये चलता रहा कि पीपल्स पार्टी और ANP को ऊपर जो है वो एक सैर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई थी। लेकिन जो पोजीशन ली हुई है PMLN ने, जिसमें नवाज शरीफ साहब और उसमें शायद खकान अब्बासी साहब, वो उनका यही मौक़िफ़ है कि जब तक आप यानी पीपल्स पार्टी और ANP हमें एक्सप्लेन नहीं करेगी, जवाब नहीं देगी, उनकी वापसी जो है PDM के अंदर वो मुमकिन नहीं है। क्या कहेंगे आप?
سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بر صغیر کی تاریخ میں ان سب پارٹیز کے مقابلے میں اسٹرگل کرنے والی سب سے بڑی پارٹی رہی ہے. ان پارٹیز میں اتنے دم خم نہیں ہے جتنا ہم نے امرتوں کا مقابلہ کیا ہے. جو لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے قد اتنے بڑے نہیں ہیں. جو پیپلز پارٹی کو معافی کی بات کہیں، وہ مولوی ہو یا نواز شریف ہو، یا شاہد خاقان کا بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہے اور احسن اقبال کا بھی بیک گراؤنڈ پتہ ہے. اب اگر ان میں دم خم ہے اور یہ اپنے آپ کو لینن اور چی گوریا سمجھتے ہیں تو چلے جا کر پنجاب کو فتح کرے اور پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا دم خم ہے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اسی زبان میں ہم بھی بات کر سکتے ہیں. میرے بھائی، جو چیزیں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ایک ورکر کی حیثیت سے جو میں سمجھ رہا ہوں، پاکستان کی پالیٹکس ڈیمارکیٹ کر کے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. ایک طرف رائٹ ونگز پارٹی ہیں جو کہ پی ٹی ایم کی صورت میں پی ٹی ایم بنانے والے ہم تھے، اور یہ سوالات اس طرح کرتے. ایک سوال ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں، میاں صاحب کس طرح لنڈن گئے، کس سے این آر او لیا، ان کی صحت کیا ہے. یہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح پی ٹی آئی اور نون کی الیکشن ہوئی ان اپوز، اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا، پر جس طرح کی زبان اور جس طرح کی یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں دو طرح کے اتحاد فیوچر میں بننے جا رہے ہیں، جس طرح آپ پڑوسی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. ایک طرف لیفٹ ونگ پارٹیز ہوگی جس طرح کانگریس ہندوستان میں ہے، یونائٹڈ پروگریسو الائنس، اور دوسری طرف بی جے پی الائنس ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، جس میں بی جے پی ہے. تو میرے خیال سے یہ مولوی اور پی ٹی آئی نون والے، یہ بی جے پی والا جو الائنس ہے، اسی طرح کی رائٹ ونگ الائنس بنے گا. دوسری طرف پیپلز پارٹی اے این پی یا دوسری لیفٹ ونگ یا ترقی پسند یا روشن خیال پارٹیز ہوگی. تو یہ خود انہوں نے بنیاد ڈالی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان میں دم خم نہیں ہے. خواجہ صاحب، آپ چونکہ خود اپر ہاؤس میں ہیں، ماشاءاللہ کافی عرصے سے سینٹ میں ہیں، یہ جو آپ لوگوں نے حکومتی اتحاد جو جماعت ہے اس سے جو آپ لوگوں نے سپورٹ لی، جمہوری اعتبار سے ڈیموکریٹک اگر ہم نامز کو دیکھیں تو ان کا جو اعتراض ہے وہ جائز نہیں ہے آپ لوگوں سے؟ یہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئی جو سینٹ کی، اس میں پی ٹی آئی اور نون والوں نے جو انپوز آ گئے، اس پر تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کس طرح چلے گئے، وہاں تو گھوم پھر رہے ہیں. لیکن جب یہ پی ڈی ایم فارم ہو رہی تھی اس وقت تو آپ کو معلوم تھا نا، یہ سارا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، جب فارم ہو رہی تھی جتنے بھی آپ نیگیٹو پوائنٹ پی ایم ایل این کے گنوا رہے ہیں، یہ تو اس وقت بھی تھے. آپ لوگوں کو یاد نہیں تھا کہ یہ رائٹ ونگ پارٹی ہے، یہ جو ہے انہوں نے یہ ساری کاروائیاں کی ہوئی ہیں، تو اس وقت پھر آپ لوگ خاموش کیوں تھے؟ دیکھیں، الیکٹورل الائنس ہمارا نہیں تھا، یہ ایک الائنس تھا جو بنا تھا. الائنس ہمارے ایم آر ڈی بھی بنا ہے جس میں یہ نہیں تھے، دوسرے لوگ تھے، اور وقت کے ساتھ وہ چلا 8-10 سال، اور اس نے اچیومنٹ بھی کی جو 88 کے الیکشن ہوئے. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اے آر ڈی بنی، اس کو جو توڑنے والے بھی پی ایم ایل پاکستان مسلم لیگ تھی، انہوں نے جا کر لندن میں کوئی اور اتحاد بنایا. تو یہ موقع پرست پارٹی ہے، یہ ہمیشہ اس طرح کرتی رہتی ہے. چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. صاحب، یور پارٹی، یور گورنمنٹ، آپ لوگ بڑے ریلیکس ہوں گے پی ڈی ایم کی پرفارمنس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریلیکس تو ہم پہلے دن سے ہی ہیں جی. ہمیں اپوزیشن سے کبھی بھی خوف نہیں تھا. اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ جب الیکشن کے تقریباً میکسیمم 1 سال کے بعد مولانا صاحب کشمیر ہائی وے پہ پوری تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھے کر کے آئے تھے، تو خوف تو ہم نے اس وقت بھی نہیں کھایا تھا. 10 دن 12 دن 15 دن جمعیت علماء اسلام بمائے آل پولیٹیکل پارٹیز کے یہاں پہ دھرنا دیتے رہ گئے. تمام جتنے طلباء کو مدرسوں سے لایا گیا کے پی کے سے، اس وقت بھی ہمیں وہ ڈرا نہیں سکے تھے. خوف ہمیں البتہ ایک اور چیز کا تھا، اور وہ ہم نے 2.5-3 سال فیس کیا. وہ تھا ہمارے معاشی اشاریے. وہ اس نے ہمیں ایک پریشر میں ضرور رکھا.
اور اس 2.5-3 سالوں میں اگر کسی وقت پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ یا پرائم منسٹر خود دعا بھی کرتے تھے تو یہ کرتے کہ ہمیں موقع دے کہ ہم غریب کو وہ جو وعدہ کر کے آئے الیکشن ریفارمز کا اور الیکشن کے مینیفیسٹو میں کہ ہم ان کی جو مشکلات کو کم کریں گے وہ کر سکیں. الحمدللہ آج ہم اس میں سے باہر نکل آئے. اپوزیشن کبھی بھی تھریٹ نہیں تھی اور اس قسم کی اپوزیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینی جو ہے وہ 55 روپے کلو ملے گی کل سے, آٹا 40 روپے کلو ملے گا, پچھلے 15 سال میں ادویات جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آ جائیں گی, بہت نیچے آ جائیں گی کل سے. ریکارڈ کی درستگی کے لیے 55 روپے کلو پچھلے 15 سال میں کبھی نہیں ملی, اور 115 روپے تو پچھلے 2017 کے اکتوبر میں بھی تھی. لیکن کیونکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے ہماری صرف آپ کو مہنگائی یاد رہ جاتی ہے. لیکن آج کے اگر معاشی اشاریہ اگر آپ دیکھ لیں, میں صرف کل کی بات کر رہا ہوں, 2.25 ارب روپے کا کراچی سٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار ہوا ہے. یورو بانڈ, گرین بانڈ, وابڈا کا ہم نے $500 ملین کا جو پیش کیا تھا, 0.8 بلین یعنی $800 ملین کی اس کے خلاف بڈز آ گئی. اتنا زیادہ انٹرنیشنل لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی پاکستان اکانومی کے حوالے سے یہ چیزیں. شہباز شریف کا آج اپنی مریم بھتیجی کے ساتھ پی ڈی ایم میں مولانا کے لیفٹ رائٹ کھڑا ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. یہ جو مندی ہوئی آوازیں ہیں, یہ جو پرانا بوسیدہ نظام کے جو چہرے ہیں نا, یہ لوگ یہ آواز سننا بھی پسند نہیں کرتے. یقین جانی آج 2.5 مہینے بعد میں نے مولانا صاحب کی آج پہلی دفعہ پریس کانفرنس کو جب سنا, مجھے وہ آواز جس طرح کانوں میں آ رہی تھی, میں فیل کر رہا تھا یہ ہے کیا چیز, ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. اور یہ ابھی تک وہی کھڑے ہیں کہ جی اب دوبارہ سوات جاؤں گا, دوبارہ کراچی جاؤں گا, اور پھر اسلام آباد. وہی پرانا رٹے رٹا ایک ٹیپ ریکارڈر اس نے چلا دیا جس میں بھتیجی اور چچا بھی ساتھ کھڑے نظر آئے. حتیٰ کہ اگر ان کو پی ڈی ایم میں جانا تھا پہلے اپنے گھر کو بھی سیدھا کر لیتے. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ مریم بی بی کے پیچھے کون کھڑا ہے اور شہباز شریف کس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. ان دونوں کے معاملات جب تک یہ آپس میں نہیں کریں گے, کیا پی ڈی ایم کھیلیں گے. پی ایم ایل این کی آپس میں تفرقے اتنے ہیں کہ جو ان کے لیڈرشپ ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں سینٹ میں, یقین جانیے انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا دینا ہوتی ہے, ان کو یہ بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ انہوں نے لائن اینڈ نواز شریف سے لندن سے لینی ہے یا مریم بی بی سے لینا ہے یا شہباز شریف سے پوچھنا ہے. تو ایسی اپوزیشن جس میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے وہ خود اس کے رینکس اینڈ فائلز میں اتنی بڑی فالٹ لائنز موجود ہوں, اس اپوزیشن سے اگر ہم خوف زدہ ہو گئے تو پھر اون صاحب میں اگر اجازت دیں, فارمر سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پی ایم ایل این کے, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. نہال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. یہ جی اون عباس صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے آپ کی جماعت کے حوالے سے, پی ڈی ایم کے حوالے سے. یہ کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جو 26 نکات لے کے چلی تھی وہ آج بالکل ایسے لگ رہا تھا باڈی لینگویج سے اور گفتگو سے کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا رستہ بھول گئی ہے یا اس کو اپنے اہداف جو ہیں وہ بھول گئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا وجہ ہے. یہ جو تقسیم ہوا ہے, 2 پارٹیاں علیحدہ ہو گئی ہیں, اس وجہ سے پی ڈی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہو گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اون عباس صاحب کو تو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنی پارٹی کی. ان کو فکر کرنی چاہیے پاکستان میں جو معیشت کی تباہی ہے اس پہ, انہیں فکر کرنا چاہیے مہنگائی پہ, انہیں فکر کرنا چاہیے جو 1 کروڑ مکان کا وعدہ کیا اس کا پورا کیسے کریں گے, 50 لاکھ جو نوکریوں کا اور 1 کروڑ کا یہ جو اس کو کیسے پورا کریں گے. ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ امریکہ کو جو فوجی اڈے دینا چاہ رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں اس سے کیا قیمت ادا کرنا پڑے گا. ان کو فکر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروسیس محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اس کو کیسے روکا جائے یا اس کو کیسے یہ ختم کرنا چاہیں. ان کو فکر کرنا چاہیے کہ جناب آج پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہو گیا, جہاں تک رہ گیا پی ڈی ایم. ان کو فکر کرنا چاہیے جہانگیر ترین کا اور دیگر لوگوں کا. ان کا پی ڈی ایم کا اپنا معاملہ ہے, وہ پاکستان کے دکھی لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے اور ایک جماعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پی ڈی ایم جو معنی ہیں لفظی معنی, اس کے معنی پاکستان کے ڈیموکریٹ کے معنی ہیں جمہور. تو ہم جمہور کی نمائندگی کرتے ہیں. نہال صاحب مجھے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ ڈو یو ایگری کہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر سینٹ کے الیکشن کے دوران جو اختلافات پیدا ہو کے 2 جماعتیں باہر نکلی, خاص کر پیپلز پارٹی کے جانے سے پی ڈی ایم کی جو اسٹرینتھ تھی اس کے اندر کمزوری آئی ہے؟ میرے خیال سے پی ڈی ایم کی اسٹرینتھ زیادہ بہتر ہو گئی ہے کیونکہ ایک جیسے لوگ پھر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے آدمی ایک ہو یا 10 ہو یا 1000 ہو یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1 ارب, اگر کمٹمنٹ کے ساتھ ایک آدمی ہے تو وہ طاقت ہے. 1 ارب اگر ہجوم ہو وہ طاقت نہیں ہوتا ہے. اگر پیپلز پارٹی چلی گئی ہے مبارک ہو ان کو, چلے جائیں,
مگر اب جو رہ گئے ہیں وہی اصل عوامی قوت ہے, وہی سوچ ہے, وہی قوت ہے, وہی طاقت ہے. تو لوگوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تحریکوں کو اور نظریوں کو. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اتنی زیادہ سخت لائن لینی چاہیے کہ جی آپ جب تک اپنی غلطی نہیں مانیں گے, معذرت نہیں کریں گے, واپس نہیں آئیں گے؟ سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ڈو یو تھنک کہ پارلیمانی نظام کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی سخت قسم کی شرائط جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں یا بہتر نہیں ہوتی ہیں؟ کاش کہ اتنی سخت شرائط 1948 میں بھی ہوتا, 1954 میں بھی ہوتا, 1958 میں بھی ہوتا, 1971 میں بھی ہوتا, 1977 میں بھی ہوتا. ہمیں سانحات سے دو چار ہونا نہ پڑتا. ہمیں ہمیشہ سخت لہجہ اور موقف اپنانا چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہو اور اس ملک کے غریبوں کے مفاد میں ہو. لچک وہاں دکھایا جاتا ہے جہاں آپ لوگوں کے مفاد کا سودا کر لیتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. دنیا کے جو دیگر سیاسی جماعت ہیں وہاں پہ عوام کے آپ مفاد لوگوں کو زیادہ پریشانی اپوزیشن لیڈر کی ہے جو سینٹ میں ہے, کیونکہ آپ کی جماعت چاہتی تھی کہ وہ پوزیشن آپ کو ملے؟ نہیں, ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہمیں تو عیا ہو گیا. اپوزیشن لیڈر ہم نے تو وزیر اعظم کی سیٹ کو بھی خاطر میں نہیں ڈالا. بات ہمیں اپوزیشن لیڈر کی نہیں ہے, ہمیں پریشانی اس بات سے ہے کہ ہمارے صفوں میں بھی, سیاسی لوگوں کے صفوں میں بھی مفاد پرست لوگ ہو سکتے ہیں. یہ پریشانی کی بات ہے. جی اون چوئی صاحب آپ کمپلیٹ کریں, میں پھر خواجہ صاحب سے لیتا ہوں, موقف لیتا ہوں. میرا اس پہ کوئی خاص پوائنٹ نہیں تھا, میں نے صرف یہ دیکھنا تھا پچھلے 7 دنوں میں اگر 7 ٹاک شوز کیے ہیں نا, جو بھی نون لیگ کا ساتھی وہاں پہ موجودہ تھا ایگزیکٹلی پہلی 7 لائنز ایگزیکٹلی وہی استعمال کی جو نیال ہاشمی نے. وہ ایک رٹا ٹیپ ریکارڈر آن ہوتا ہے جی, جس سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں آگے آج کل افغانستان کی نئی لائن ایڈ کر دی ہے جس پہ 12 ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسے معاملات نہیں, اور پرائم منسٹر صاحب اس پہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں فارن آفس کی کہ ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہی بات پھر آٹا گھی اور چینی سے باہر نکلے نہیں کریں گے, اور جتنے ہم نے وہ اشاریوں کی بات کی ہے اس کی طرف ان کا دماغ نہیں جائے گا. بٹ ایک چیز صرف آخری کہہ دیتا ہوں, آپ نے اپنے انٹرو میں جو فرمایا, جو دنیا میں آج پاکستان میں زیوش اور عوام بیٹھا ہے, جس نے آج وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج کیا تھی. وہ 26 جو ان کے جو ٹوٹل ٹی او آرز تھے اس سے ہوتے ہوئے 3 جلسوں پہ آگے کہانی ختم ہو گئی ہے. وہ پی ڈی ایم آگے کیا چلے گی, اور وہ کہتے ہیں وہ کیا گنگا میں نہائے گی, اس کا آگے چلنا کیا ہے. اٹس اے گون سٹوری ناؤ. آئی تھنک وی شوڈ گو اہیڈ. اور پی ایم ایل این اس میں پیپلز پارٹی کو اندر لیتے ہیں نہیں لیتے, یہ ایشوز ہمارے نہیں ہیں. ہمارے ایشوز اب پاکستان ہے, ہمارے ایشوز اکنامک فگرز ہیں. اب 2023 کے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں عوام اس کو ایکسیپٹ کرنے کو اور تیار نہیں ہے ان کی ایشوز کو. چلیں ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. نیال ہاشمی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بریک کے بعد آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو واٹر کا, ایک پانی کا تنازع ہمیں دکھائی دے رہا ہے. دو جو ہمارے صوبے ہیں پنجاب اور سندھ کے درمیان, اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی تھی جس میں سندھ کے جو وزیر آبپاشی ہیں سیال صاحب, انہوں نے شرکت بھی کی تھی. بٹ سٹل ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے جو تحفظات ہیں پانی کی تقسیم کے حوالے سے وہ شاید مطمئن نہیں ہیں. تاہم جو پنجاب کے وزیر آبپاشی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں پہ پانی جو ہے سندھ کے اندر چوری کیا جاتا ہے, چوری ہو رہا ہے, اور ان کا جو حصہ ہے وہ اس میں مل رہا ہے. خواجہ صاحب, آپ چونکہ سندھ سے آپ کا تعلق ہے, سو یہ جو واٹر کا جو پرابلم ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل تو ضرور ہے, لیکن اس کو کیسے مانیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو؟ اس کا جو ایشو ہے پانی کا, یہ 19 صدی کے سٹارٹ میں شروع ہوا جب ڈیمز اور براجز بنے, انگریز نے بنائے. اس وقت بھی سندھ اور پنجاب کے ڈسپیوٹ تھے اور مختلف کمیشن انگریزوں نے بھی بنائی, اور وہ سندھ کے حق میں انہوں نے فیصلے دیے جو کہ ڈاکیومنٹس آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. جب پاکستان بنا تو اس وقت بھی یہ ایشوز تھے. اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے کھلواڑ یہ ہوئی کہ ایوب خان نے 3 دریا سندھ کے بغیر اور پنجاب کے اور کے پی اور بلوچستان ان کے پوچھے بغیر ہندوستان کو دے دیے. انڈس واٹر ٹریٹی کی, جو کہ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے ریوزٹ ہونا چاہیے, اور سینٹ میں ریزولوشن میں نے خود لایا تھا اور وہ پاس بھی ہو چکا ہے جو آپ ویب سائٹ میں چیک بھی کر سکتے ہیں. اب 91 کا جو اکارڈ ہوا, اس اکارڈ میں جو بھی چیزیں تھیں
اس کے حساب سے سارا فیصلہ ہونا چاہیے. اب یہ جو لنک کنالز ہیں, فلڈ کنالز ہیں, یہ ہمارے پوچھے بغیر انہوں نے کھولے ہیں. پنجاب کے جو ہمارے محسن لغاری صاحب ہے, جو سینٹ کی کمیٹی بنی تھی, اس کا کنوینر میں تھا. اس میں سراج الحق صاحب بھی ممبر تھے اور محسن لغاری بھی تھے. اور ہم نے جو ہے ایک کمپریہنسو رپورٹ بنائی تھی کہ پانی کے حوالے سے, ڈسٹریبیوشن آف واٹر کے حوالے سے, سی انٹیوژن کے حوالے سے, اور وہ اس میں ان کی بھی سائن ہے محسن لغاری کی. اور انہوں نے وزٹس بھی کیے ہمارے ساتھ, کیونکہ کمیٹی کے ساتھ ہے. میں کنوینر تھا, یہ دونوں ممبر تھے, اور وہ پاس بھی ہوئی ہے. پھر یونانیمسلی سینٹ میں وہ آئی, اور سینٹ نے اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی تھی, اس میں اس زمانے میں پی ٹی آئی بھی تھی. اب کیا ایشو ہے خائی صاحب, ابھی کیا ایشو ہے جی, ابھی کیا ایشو ہے؟ ابھی یہ کہ انہوں نے جو فلڈ کنال جو کھولے ہیں, اس میں انہوں نے جو ابھی اس کو کھول بھی نہیں سکتے. یہ فلڈ کنال اس صورت میں کھلتے ہیں جب پاکستان میں سیلاب آتے ہیں. انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر اور جو صوبوں سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ کی ہے. تو اس سلسلے میں جب سندھ کے نمائندے نے یہ بات ارسا میں رکھی, تو اس پر انہوں نے ایک کتاب پھینکا اسرا کے چیئرمین نے, جس کا ہم نے احتجاج بھی کیا ہے اور انسلٹ کیا ہے. اور یہ سیم چیز ضیاء کے دور میں بھی ہوئی ہے, جب سٹنگ اس وقت جو پیر پاگارو صاحب ہیں وہ سندھ کے منسٹر تھے. اور اس طرح کا جھگڑا خائی صاحب مجھے یہ بتا دیں کائنڈلی, تاکہ عوام لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں آپ کو, مجھے یہ بتا دیں کہ پرابلم ہے کیا؟ مطلب آپ کا پانی پورا نہیں دیا جا رہا؟ پرابلم یہ ہے کہ 91 کا جو ایکارڈ ہے جی, جو انڈس کے حوالے سے, اس ایکارڈ میں سب پروونسز اور اس میں پارلیمنٹ نے بھی اگری کیا تھا, اس پر عمل درآمد کرے. پنجاب نے ہم سے پوچھے بغیر فلڈ واٹر کھولا ہے, اس پر 91 کے ایکارڈ پر بات چیت ہو. اور سی سی آئی کا میٹنگ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ بلائے اس سلسلے میں, ارسا کو بلائے, تو اس سلسلے میں ہوگا. اور جو محسن لغاری کی سائنیں ہیں اور سینٹ کے ممبر تھے, اور یونانیمسلی سینٹ نے ہماری جو رپورٹ ہے وہ اڈاپٹ کی تھی 2017 میں. وہ ویب سائٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے آپ چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. جی اون صاحب, عمل درآمد ہونا چاہیے. جی بالکل اون صاحب, یہ آپ لوگوں نے ایک تو فلڈ کینال جو ہے اس کو کیسے کھول دیا, اب فلڈ آیا ہی نہیں ہے, پانی کی کمی ہے. دوسرا جو 91 کا ایسا ایکارڈ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. دس از واٹ خائی صاحب ایز سیڈ. آپ اس کو کائنڈلی رسپونڈ کر دیں. میں وہی سے پہلے تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو میں پنجاب کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں, نہ میں اپنی پارٹی کی سائڈ لے رہا ہوں, ایز اے پاکستانی بات کروں گا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں جنگیں پانی پہ ہوں گی, اور آج جب صوبوں میں آ کے ایک صوبہ آ کے واٹر کے نام کے اوپر, واٹر کارڈ کے نام کے اوپر تھوڑا سا بلیک میلنگ شروع کر دینا, تھوڑی سی امبیرسمنٹ ضرور ہوتی ہے. سٹنگ ان دا فیڈریشن امبیرسمنٹ نہیں ہے, یا تو آپ تربیت لیں پھر بات کریں. اس طرح کی جو کیسٹ استعمال مت کرے کہ امبیرسمنٹ. خائی صاحب لیٹ ہم اسپیک, پھر آپ بول لیں. میڈیا کہتا ہوں اگر آپ جنگ لڑیں گے تو لڑیں گے, ہم پانی پہ کیا خاموش رہیں گے کہ ہم کیا مر جائیں کیا؟ باتیں کریں, سینیٹر بن کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میچور قسم کی باتیں. عمران خان پانی 3 سال سے پاکستان کو سنا رہا ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایک میچور بنے ہو کیا؟ خواجہ صاحب تھوڑا جذبات کو کنٹرول کریں, میرا اس سے جذبات کو نہیں, یہ اس طرح کی بات کریں گے تو ہم لڑیں گے ان سے, ہم بالکل لڑیں گے. پانی پر جنگ ان کو کرنا ہے تو ہم جنگ کریں گے ان سے. خواجہ صاحب آپ پہلے بول لیں, میں بعد آپ عمر میں بڑے, میں ایسے بات کیا بولے اس طرح کی ایک ایسی میچور قسم کی باتیں کرتے. میچور بنو, مجھے تو پتہ نہیں. خائی صاحب ہی از یور کلیگ ان دی اپر ہاؤس. کریں نا آپ, پانی کا پتہ نہیں ہے یا تو آپ خود چوری کرتے ہیں. شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آپ کائنڈلی, شیخ صاحب لسن ٹو ہم. پارٹی ہے اور نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے آپ, پپٹ پارٹی ہے, نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. چلیں شیخ صاحب پلیز, اگر میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنی باری پہ کائنڈلی بول, لیٹ ہم گیو ہز آرگومنٹ. آپ اس کو پھر سے ایگری کریں. اگر وہ غلط بات کریں گے تو ہم کو چھوڑ دیں گے کیا؟ جی جی بالکل. آپ کیا باتیں کر رہا تھا, وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ ایک پپٹ پارٹی ہے اور آئیے یہ ون ٹائم آئی ہے اور یہ ڈیموکریٹس بنے ہوئے ہیں. چلیں لیٹ ہم اسپیک پلیز, دس از مائی ریکویسٹ ٹو یو پلیز. جی اون صاحب پلیز گو ایٹ. صاحب اگر آپ ٹھنڈے ہو جائے تو میں بات کروں سر. جی پلیز گو ایٹ. میں بھی سینیٹر ہوں, اس لیے میرا بھی پورا پریروگیٹو ہے سر بات کرنے کا. بات ایشو کیا بنا کہ پورے پاکستان میں, شاید خواجہ صاحب کو شاید پتہ نہ ہو,
पूरे पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस है। मुझे अगर क्या आप पता नहीं, मैंने वाटर पर किताबें लिखी हैं जनाब, आपने कुछ लिखा है, काम किया है? मैंने किताब लिखी है डॉक्टर साहब आप प्लीज लेट हिम स्पीक, आप फिर अपनी बारी पे प्लीज बोलिएगा ये प्लीज। है, वो है, फलाना है, पपेट पार्टी है, किसी के इशारे पर आए हैं, सिंध पर डाका डाल रहे हैं और बता रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम में। आप उनको आपने बोला है लेट हिम स्पीक, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। सुना रही है, मुझे सुना रहे हैं आप जी। वही साहब का प्रोग्राम, अपनी मादरत आप एक छोटे प्रोग्राम में अगर आ गए तो सर मैं इसकी आपसे मादरत ले लेता हूँ सर। चलें भाई साहब प्लीज गो अहेड। अच्छा सर, इशू ये है कि पूरे पाकिस्तान पानी की क्राइसिस का शिकार है। इस वक्त दरियाओं में 1,57,00,000 एकड़ फीट पानी होना चाहिए था। इस वक्त 1,30,00,000 एकड़ फीट दरियाओं में पानी आ रहा है। उस वजह से ओवरऑल उन्होंने सूबों के डिस्ट्रीब्यूशन काट दिए। पंजाब की जो टोटल पानी पे कट लगा है वो है 22% का, और सुबह सिंध पे जो कट लगा है वो है 17% का। अब होता यह है कि अब पंजाब का कहना यह है कि जो सिंध रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त 39% वाटर लॉसेस रिपोर्ट कर रहा है, जबकि पंजाब 8% वाटर लॉसेस रिपोर्ट कर रहा है। वाटर लॉस क्या होता है सर? कि पानी या तो एवेपोरेट हो जाएगा या सीपेज हो जाएगी। अब इन दोनों केसेस में 1/3 ऑफ द पानी जो सिंध है वो रिपोर्ट कर रहा है कि उसके लॉसेस हो गए। अब टोटल हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या मोहसिन लगारी का जो पॉइंट ऑफ व्यू जिसने कल बड़ी क्लियरली कहा, जिसको शायद सेनेटर ख्वाजा साहब ने कल गौर से सुना नहीं, उन्होंने कहा जी टोटल हमारे 6 रूट्स हैं पड़े, एक वेस्टर्न रूट है और एक ईस्टर्न रूट है। वेस्टर्न रूट जो है वो हमारा इस साइड से आता है जिसमें दरिया सिंध में पानी एंटर होता है, तो से अपना तौसा पाइनक कैनाल जो कि हमारा एंटर हो रहा है, इसके बाद सर माजर के साथ जो डेरा इस्माइल खां के साथ चश्मा से एंटर होता है और तौसे पे एग्जिट कर जाता है। उसके बाद दूसरा एंटर है जो हमारा चनाब की तरफ से पानी आ रहा है, वो मराला से एंटर होता है और पाइनक पे एग्जिट कर जाता है। और तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट सिंध का बनता है जो कि सखर गुद्दू बराज से एंटर होता है और कोटी पे एग्जिट कर जाता है। उन्होंने कहा है कि आप ये 6 पॉइंट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बिठा दें और उस पानी के गेजिंग मीटर लगा दें, टेलीमेट्रिक सिस्टम से इसको गेज कर लें कि किसके हिस्से में कितना पानी जा रहा है। अगर कोई पानी ज्यादा ले रहा है तो उसमें पता चल जाएगा, अगर कम ले रहा है तो वो पता चल जाएगा। अब मेन एतराज ये था कि टीपी लिंक कनाल जो कि क्लेम करते हैं कि वो फ्लडेड कनाल है, उसको नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन ऐसे कि ख्वाजा साहब ने पूरी किताबें लिखी हैं, इन्होंने पढ़ा होगा, आर्टिकल 14D है 1991 का वाटर रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि कोई भी सूबा पानी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है जैसे वो चाहे अब वो पहले किसी चश्मा जेलम में से पानी निकाल ले, चाहे वो टीपी लिंक में से कनाल निकाले। अब हुआ ये कि टीपी लिंक में से पानी लेके जो लोअर थल कनाल है, जो लोअर रंगपुर कनाल है, उसमें से पानी निकाला गया और वो उसमें से डाला गया, जिस पे इनको एतराज हो गया। हत्ता कि अपने हिस्से से ज्यादा पंजाब ने नहीं लिया। इशू सिर्फ यह है कि क्योंकि आपने टीपी लिंक में पानी डाला है वो आपको डालना नहीं चाहिए था, जो कि मैं बात करना जिस पे इतने जज्बात और शिद्दत में ख्वाजा साहब आ गए और गुस्से का इजहार कर दिया। और जिस चीज का मैं कह रहा था कि हमें फेडरेशन की तरफ से सोचना चाहिए, हमें पूरे एक वफाक को अकाई की तरफ से सोचना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनकी सोच मुहीत हो जाती है उसी वो माइंडसेट के तहत कि ओह मेरा पानी, जब तक इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे बात कभी तय नहीं हो सकती। सो इतने जज्बात के साथ जब लोग बैठे हो और वो सेनेट में बैठे हो ना, तो मुझे खुद एम्बैरेसमेंट होती कि मेरे जैसे जूनियर लोग जिनको आज 2-2 महीने सेनेट में हुए हैं, वो जब ऐसे लोगों को देखते हैं कि इतने जज्बात में बात करते हैं कि जिन्होंने शायद 6-6 साल गुजारे होंगे, फिर बात का मौका नहीं देते। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को 6 इन पॉइंट्स पे बिठा दें, वो गेज करके बता दें कि कौन किसके हिस्से का पानी खा रहा है, लेकिन खुदारा इस पानी के इशू पे इस कौम को मत लड़ाइए। मैं आज की स्टेटमेंट आपको बता देता हूं, इन्हीं के पार्टी के मीर नादिर मक्सी साहब ने सिंध असेंबली में स्टेटमेंट दी है कि पानी का क्राइसिस और किसी का नहीं, उनका अपना क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वाटर कोर्सेज को जो सरदार हैं, जो वडेरे हैं, वो तोड़ देते हैं। और यकीन जानिए कि नादिर मक्सी ये कह रहा था कि अगर अब हम हल्के में जाते हैं तो लोग हमें मारने को आ जाते हैं कि तुम सरदार अगर ये पानी के नाले तोड़ दोगे तो हम जैसे गरीबों को पानी नहीं मिलेगा। सो आई सब मैनेजमेंट इशू जो कि सिंध को देखना है। दैट्स राइट जी, मैं ख्वाजा साहब की तरफ जाऊंगा ताकि वो आपकी जो नुकात आपने उठाए हैं उसका रिस्पॉन्ड कर दे। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक और शॉर्ट ब्रेक क्विकली लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वाजा साहब, ये जो दिया है, प्रपोजल दिया है फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने, और जिसका अभी तस्करा भी किया है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मॉनिटर्स जो हैं उनको तैनात करवा दें, डू यू थिंक ये इशू को हल कर लेगा? और दूसरा, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने पार्लियामेंट के अंदर भी खिताब में भी
کچھ پانی کی چوری کے حوالے سے گفتگو کی سندھ کے اندر. تو یہ جو نادر مکسی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس پہ بھی کائنڈلی ذرا آپ کامنٹ کر دیں. دیکھیں یہ جو پروپوزل لغاری صاحب نے دیا ہے یہ پروپوزل فرسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح سے پنجاب سے نہیں آیا ہے, پہلے بھی آیا ہے اور اس پر عمل اس کے لیے پرویز مشرف نے بھی سسٹم رکھا تھا مگر وہ سندھ کے خلاف گیا. اس وقت بھی سندھ نے اعتراض کیا تھا. یہ سیم سسٹم ضیاء کے دور میں بھی جو تھا اس وقت پیر پگارو جو اس وقت سٹنگ پیر پگارو ہے وہ سندھ کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا. اس میں بڑی بدعزمی ہوئی تھی میٹنگ میں, ارسا کی میٹنگ میں. تو یہ جو لغاری صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی, اس پر جھگڑے پہلے بھی ہوئے ہیں اور سندھ نے ایکسیپٹ نہیں کیے. جہاں تک اپنا فہمیدہ مرزا صاحبہ کا جو انہوں نے کہا ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹانس تھا. وہ خود سی سی آئی کی میٹنگ نہیں کروا رہی, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگ کرائے. اس حوالے سے ان کو چاہیے تھا کہ کووڈ کا جو این سی او سی جو بنا ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی غلط ادارہ ہے, یہ سی سی آئی کے مد میں بننا چاہیے تھا. جب وہ خود اپنی وزارت کو پراپرلی جو ہے مانیٹر نہیں کری ہے تو وہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹانس دیا تھا, ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ وزارت میں بیٹھی ہے. تو اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. جہاں تک نادر مکسی نے جو کہا ہے وہ لاڑکانہ کے سطح پر جو ہے یا شہزاد کوٹ کے سطح پر جو ہے وہاں ان کے آپس کے جو چیزیں ہیں اس پر حوالے پر اسٹیٹمنٹ دی ہے, کوئی صوبوں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی ہے. تو سندھ کا موقف وہی ہے کہ 91 کے اکارڈ پر ہونا چاہیے اور اگر پرائم منسٹر کو چاہیے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائے اور اس میں بیٹھ کر چیزوں کو دیکھا جائے. جی اون صاحب, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اگر اجلاس بلا لیا جائے تو بہتر ہوگا, جس میں صوبوں کی نمائندگی ہے, چیف منسٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو آئی تھنک کہ کھل کے بات ہوگی, پرائم منسٹر بھی ہوں گے تو اٹ وڈ بی مور ایزی فار دا گورنمنٹ ٹو ایڈریس دس ایشو. جی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ایشو گیا تھا مارچ میں, اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس سال پاکستان کو پانی کی شارٹیج کا ایشو ہوگا. اس وقت یہ ڈسکشن جو ہیٹڈ ڈیبیٹس ہیں جس کا آج تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے وہ اس وقت بھی جذبات ہو چکے تھے. تو انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ اس کو اوپر ذرا اس کو پڑھ کے 1991 کے ایکارڈ کو اسٹڈی کر کے بتائیں اس معاملات پہ جو ہمارے ایشوز ہیں یہ کیا ہے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کر دیتا ہوں, کوٹ ان کوٹ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ. انہوں نے کہا کہ دس از مور آف اے پولیٹیکل کنوٹیشنز آف دس ایشو اور اس پہ ڈیبیٹ ڈیلیبریشنز چاہیے بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ دے کین سٹ ڈاؤن اینڈ ریزالو دا ایشو. اس کے کوئی لیگل کنوٹیشنز انہوں نے کہا نہیں بنتے. یہ جو الزامات ایک دونوں پارٹیاں دے رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی اٹارنی جنرل نے 21 اپریل کو لیٹر لکھا ہے سی سی آئی کو. اس نے کہا اس کے کوئی قسم کے لیگل ایشوز نہیں ہیں, یہ پولیٹیکل کنوٹیشنز ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر کے جیسے میں نے کہا کہ 6 ٹوٹل ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں جو پانی کے جو سندھ اور پنجاب کے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپوزل جو ہے وہ پچھلی حکومتوں میں ضیاء کی حکومت میں, مشرف صاحب کی حکومت میں بھی یہ آیا تھا, لیکن سندھ کو جو ہے سندھ کا حق پہ پھر بھی مارا گیا. جو بھی سینیٹر صاحب کہیں ایک پپٹ جماعت, لیکن کم از کم عمران خان کی گورنمنٹ ایک فیڈریشن کی جماعت ہے. ہم جتنا ایک سندھ میں بستے ہیں اتنا ایک پنجاب میں بھی ہیں. ایک صوبے تک محدود ہے اور دوسرا جو آپ کو لے کر آئے نا, جو لے کر آئے ہیں ان سے آپ تو ان کی یہ جماعت ہے جو آپ کو لے کر آئے ہیں پپٹ جماعت ہے. بھائی آپ کو کیا پتا فیڈریشن کے ایشوز کیا ہیں؟ اگر یہ ہوتا تو یہ چیز جہاں تک پاکستان پہنچتا. خواجہ صاحب جسٹ ہیو ہولڈ آن, ہمارے سٹیکس بہت ہائی ہیں. ہمارا جتنا سٹیک سندھ میں ہے اتنا سٹیک کے پی میں, اتنا بلوچستان میں, پنجاب, جی بی اور کشمیر میں ہے. ہم صرف انٹیریئر سندھ کی جماعت نہیں ہے, اس لیے ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیٹس سٹ ڈاؤن, ان ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کیا وہ ہے, خط و کال کیا ہے. تو بھلے آپ جو بھی کہیں, میں آپ کا خط و کال ساری دنیا کو پتہ ہے. ساری دنیا آپ کو پپٹ جماعت کہتی ہے. برے صغیر کی ایک پرانی جماعت کی بات کر رہے تھے اور بھٹو کے زمانے کی, یقین کریں لوگ آپ کی باتیں سن کے تھک چکے ہیں. اب نئے زمانے میں آئے, لوگ آپ کی گفتگو سننا نہیں چاہتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ریالٹیز. دنیا ورلڈ ہیز چینج. اب وہ بھٹو بھی نہیں رہا, اس کی بھٹو کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے. اٹس اے زرداری ورلڈ, لیٹس لیو ود اٹ. اور اس ریالٹی کو تقسیم کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیے سر, معذرت کے ساتھ. خواجہ صاحب میں تھوڑا سا واٹر کے اوپر بات ہو گئی. یہ جو پی ایم ایل این نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ پری بجٹ سیمینار ہم کر رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب جس کا آج مولانا صاحب نے اعلان بھی کیا, تو اس میں وہ ظاہر ہے کہ تمام پارٹیوں کو دعوت دیں گے. پیپلز پارٹی کو اگر اس میں دعوت دی گئی تو آپ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے پارلیمنٹ کے جو ہمارے ممبر ہیں جو اسمبلی اور سینٹ کے, وہ اس چیز میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. پارلیمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں پیپلز پارٹی ہمیشہ
भरपूर लोगों ने शिरकत क्योंकि की रही है। उनकी जो दावत थी डिनर की उसमें तो आपकी पार्टी शामिल हुई थी। मैंने ये कहा कि जो पार्लियामेंटेरियन जो हमारे लीडर हैं नेशनल असेंबली और सेनेट के, वो डिसाइड करेंगे अपनी लीडरशिप से मुशावरत के बाद, और ये आज उन्होंने दिया है, उस पर ज़रूर कंसल्टेशन के बाद। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस वक्त कोई कमेंट करूँ इस हवाले से। ठीक है उन साहब, एक तो मुझे ये बता दें कि ये जो मौलाना साहब ने एक ज्वाइंट सेशन की बात की है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खित्ते की सूरत हाल के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि इन कैमरा इजलास होना चाहिए जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं आके वो ब्रीफ करें कि ये बेसिकली है क्या। और ये जो अमेरिकन आज वो एयर स्पेस की बात कर रहे थे, पहले यहाँ पे कोई वो अड्डों की बात की जा रही थी कि मुशर्रफ के दौर की तरह दोबारा से जो है ये गवर्नमेंट कोई उनको अड्डे शड्डे दे रही है, सो दे कैन कंडक्ट देयर ऑपरेशंस इनसाइड अफगानिस्तान। सो ये क्या है सूरत हाल? हालांकि इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि एक वजीर खारजा साहब ने बयान भी दिया था और क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी तक अपोजिशन जो है वो क्लियर नहीं है। आई थिंक जो फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान था वो बड़ा क्लियर था। हमारा उनके साथ ग्राउंड सर्वेलेंस के हवाले से और एयर सर्वेलेंस के हवाले से 1990 की दहाई से 2001 के हवाले से वो ऑलरेडी एक अकॉर्ड मौजूद है जिसमें ज्वाइंट सर्वेलेंस होती है सिर्फ बॉर्डर एरियाज की जो अफगानिस्तान को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा कभी भी कोई अड्डे के हवाले से बात नहीं हुई। ये शायद उसी, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर रहा था तो एक हमारे पास टाइम सिर्फ 30 सेकंड है। व्हाट अबाउट द ज्वाइंट सेशन? इट्स अ गुड प्रपोजल डू यू थिंक? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझेंगे कि ये इसकी जरूरत है और इनको ब्रीफ करने की जरूरत हो सकता है, लेकिन इस चीज का शायद इस वक्त जरूरत भी नहीं आ रही क्योंकि कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है। सिर्फ इस बेस पे कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर रही हैं और अमेरिका को शायद ग्राउंड की जरूरत हो और कि वो हमारे से अड्डे लेना चाहता हो, वो एक हाइपोथेसिस की बेस पे बात शुरू हुई है। एक्चुअल रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने समझा कि शायद इनको ऑन बोर्ड लेना लाजमी है तो वो कर भी सकते हैं। इसमें मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नजर ऐसा नहीं आती। सर बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, सेनेटर ओन अब्बास साहब, सेनेटर डॉक्टर करीम अहमद खाज साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।